अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई। ईरानी वफ़द की जानिब से क्या तजावीज़ पेश की गई हैं, पहले सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जंग के दौरान ईरानी वफ़द का दौरा पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो मस्कत और रूस का भी दौरा करने जा रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, और मुज़ाकरात का जो दूसरा सेशन है उसके शुरू होने के कब तक के इम्कानात हैं। इन तमाम तर पॉसिबिलिटीज़ पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे ईरानी करेंसी में सरमायाकारी कितनी महफूज है, क्या बड़ा जैक लोगों का लग सकता है, क्योंकि आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। इस सारे मामले को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत की गई और ईरान अमरीका जो क्लैश चल रहा है उस सारी सूरत हाल पर बात की गई है। लेकिन इसमें क्या तजावीज़ सामने आई हैं, पाकिस्तान की जानिब से क्या तजावीज़ रखी गई और ईरानी वफ़द की जानिब से क्या तजावीज़ रखी गई हैं, इस सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीके जवान पाकिस्तान दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, ईरानी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, फील्ड मार्शल से भी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, क्या लगता है क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकी है? ईरानी वफ़द से क्या बातचीत हुई पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मुझे मदऊ किया। देखें, पेशरफ्त ना होती तो आपका क्या ख्याल है, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा क्या पाकिस्तान तशरीफ़ लाते और क्या अभी जो है उड़ान भरने के लिए तैयार होते? जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, सदर ट्रंप के बार बार ट्वीट आ रहे हैं, तो इससे पता तो चलता है कि इसमें पेशरफ्त तो बहुत हुई है। लेकिन उसके अंदर ज़ाहिर है कुछ बदमज़गी भी पैदा हुई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से हुई है और बार बार हुई है। मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल साहब ने जो किरदार अदा किया वो तो एक तारीख साज है। एक सुपर पावर जो आपनाए हुरमुज़ न खुलवा सकी अपने साथ इसराइल को मिला के भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अकेले गए और वहाँ जाके उन्होंने ईरान की कौम ने और ईरानी लीडरशिप ने पाकिस्तान का इतना जो है वो लाज रखी और मान रखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमने अपनाए हुरमुज़ खुलते देखा। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मेरे ख्याल में धोखा दिया और अपनाए हुरमुज़ बंद कर दी, जिससे बदमज़गी पैदा हुई और नतीजा ख़राबी की तरफ आया। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि 13 जहाज़ इस टाइम पे वी पोर्टर्स यानी कि जो इस टाइम पे लॉजिस्टिक सपोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के हैं, वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, जिससे मुज़ाकरात का जो एक अमल है उसको सैबोटाज नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसके अंदर तामीराती अमल का सिलसिला जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार पहले से उभर के आया है, पहले से निखर के आया है। ठीक है, मुश्किलात भी होती हैं। अभी रात को रेड कारपेट वेलकम मिला, एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, आर्मी चीफ गए, वहाँ डिप्टी वज़ीर आज़म साहब थे, वो में मुलाकात की, हमारे मोहसिन नकवी साहब जो थे वज़ीर दाखिला, उनकी मुलाकात हुई। फिर इसी तरीके से उसके बाद वो आर्मी हाउस गए, वहाँ एक तफसीली नशिस्त हुई। अब्दुल्ला भाई, गुजारिश है कि आप क्योंकि माशाल्लाह से दिफाई अमूर और बैनुल अक़वामी अमूर दोनों पे बहुत अबूर रखते हैं, तो आपसे जानना ये चाहूँगा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने इंतहाई तामीरी किरदार अदा किया और ईरान में इसको पजीराई भी मिली, बल्कि पूरी दुनिया में पजीराई भी मिली। लेकिन क्या वजह है कि क्या ट्रंप, जिस तरह आपने जिक्र किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से इसमें ख़राबी पैदा की, क्या वो वजह है या अमेरिका की कोई स्ट्रेटजी ऐसी थी कि ईरान में भी अब दो तरह की राय पाई जाती है और वहाँ पे सोशल मीडिया देखें, उनके कुछ तज्जियाकार देखें, वो पाकिस्तान के हवाले से अब जो है वो उस तरह से गर्मजोशी का इजहार नहीं कर रहे। वो अब्बास अराग़ची साहब पे भी तनकीद करते नज़र आते हैं। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान जो है उसने शायद उस तरह से किरदार अब वो नहीं किया, बल्कि ये जो मुज़ाकरात का मामला हुआ है उसमें अमेरिका की साइड में। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, क्या अंदर की बात क्या है?
बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा सवाल, मेरे ख्याल में ये लोगों के दिलों का सवाल है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं आपको पहले बात बता दूं कि अमेरिका की जो बदनीयती है वो भी एक्चुअली उसमें ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का जिस्म तो अमेरिकी है लेकिन उसमें दिल इसराइली है। तो जब तक कि इसराइली दिल की धड़कन सुनते रहेंगे तब तक मेरे ख्याल में बदनीयती का अंसर कायम रहेगा, क्योंकि अमेरिका को बहुत सारी मुश्किलात हैं। वो बहरहाल वो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन असल बात यह है कि ईरान के अंदर लोगों का बड़ा जज्बा और जोश पाकिस्तान के हवाले से अच्छा है। मुझे वहाँ लोकल लोगों के साथ भी रवाबित हैं। मैं जानता हूँ कि चंद एक लोग, आप देखें ईरान के कुछ ऐसे भी लोग थे ना जो शाह ऑफ ईरान के पसंदीदा थे, जो चाहते थे कि वहाँ फारसी और यानी बेहयाई जो है उसको फ़रोग़ दिया जाए, और यही वजह थी कि एक रेवोल्यूशन आया था। लेकिन आप देखें अवाम जो बाहर निकली है, जो रोज़ाना उनका इजहार अपना जो जिसके साथ तशक्कुर भी करते हैं, साथ ही साथ वो अपने इजहार यकजहती भी अपनी हुकूमत के साथ करते हैं। बाकी ये डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ईरान के अंदर क़यादत एक दूसरे से लड़ी हुई है, इख्तलाफ राय पाया जाता है। अगर ईरान में ये सारा कुछ है तो भाईजान आपके मुल्क में आपके ख़िलाफ़ तहरीकें क्यों आ रही हैं, अदम एतमाद की, मवाक़े की? आपको जो आर्टिकल 25 है, अमेंडमेंट 25, उसके ज़रिए आपके इख्तियारात लेने की, आपके ख़िलाफ़ इख्तियारात महदूद करने की, इम्पीचमेंट की। तो देखना तो ये है, आपका आर्मी चीफ निकाला जा रहा है, नेवी का मिनिस्टर निकाला जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि जी ईरान के अंदर जो है वो आपस में फूट पड़ी है। ये तो अदर वे राउंड नज़र आ रही है बात। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उनके मुल्क में और किसी के भी मुल्क में, आप तो माशाल्लाह खुद समझदार हैं, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में बहुत इख्तलाफ राय थी। आपको याद है कि हमारे सियासी इख्तलाफ बहुत अरूज के ऊपर थे, मुल्क में बहुत ही तफरीक पाई जा रही थी। लेकिन जब पाक भारत जंग हुई तो क्या तहरीक के इंसाफ और क्या पीपल पार्टी और क्या मुस्लिम लीग सब इकट्ठे हो गए। सर गुजारिश ये है कि जो आपने जैसे आपने उर्मस की बात की कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान को कायल किया, और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का किरदार जो है किसी तौर भी इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखेगा तो शायद उनका नाम और पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नाम सुनहरी रूफ के साथ लिखा जाए सारे इशू पे। लेकिन ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो नाकाबंदी कर दी, इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक हल होते हुए मसले को जानबूझ के ख़राब करने की कोशिश नहीं है? सर ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये ऐसा ही है। और वो उसकी वजह ये है कि जब अमेरिका ने ये देखा कि चाइना को वो इकोनॉमी के अंदर और प्रोडक्शन के अंदर कमज़ोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का 2025 का ग्रोथ रेट 5% और अमेरिका का 2.2%। ठीक है कि इकोनॉमी अभी भी अमेरिका की बड़ी है 1890 के बाद से लेकर आज तक, लेकिन इस सब के अंदर एक बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि जब अमेरिका के जो थिंक टैंक्स थे उन्होंने ये नोट किया कि यहाँ तो मामला जो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया को तो मुआशी सतह के ऊपर मफलूज किया जा सकता है, तो उन्होंने आप देखें आबनाए मलाका के ऊपर अपनी कार्रवाई डाल दी। और आबनाए मलाका के ऊपर अभी इंडोनेशिया ने जो कहा है कि जी हम भी इसके ऊपर अब टैरिफ लेंगे, 900 किलोमीटर लंबी आबना है, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि मुआशी सतह के ऊपर चीन को मफलूज करना, क्योंकि चीन का 80% इन्हिसार जो है वो आबनाए मलाका की जो नकलो हरकत है बहरी उससे चलता है, और उसके अंदर तेल भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, उसके अंदर दीगर ज़रूरियात हाय ज़िंदगी की चीज़ें भी हैं। तो इस वजह से ये एक नई सोच, आपको पता है ना कि जब इंसान के दिल में बुराई हो तो फिर वो इस किस्म के रोज़ाना खुराफात को जो है वो देखता रहता है, क्योंकि असल मुकाबला तो उनका चीन से है ना, उनका मुकाबला किसी ईरान से या किसी और से नहीं है। और वैसे तो ईरान से भी मुकाबला करके उनको कोई ख़ास हासिल सवाए ज़िल्लत के नहीं हुआ। इसलिए बेहतर यही है कि ये जो अभी उनकी एक चालाकी चल रही है ये वो ना चलें। अच्छा, तो बेहतर है, क्योंकि चाइना उनको पलट के मारेगा। अब्दुल्ला साहब, हमारे वाकफा ने हाल जो है उनका ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के साथ अब्बास इराक़ची साहब की जो मुलाकात हुई, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, उनका भी वफद मौजूद था, काफ़ी लोग उस मुलाकात में मौजूद थे, उसमें एक बार फिर मुलाकात के आगाज़ में ये अब्बास इराक़ची साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा।
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے معاملے میں پاکستان کے شکر گزار بھی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ اگر حل ہو تو پاکستان میں ہی ہو، ہم کسی اور جگہ پہ مذاکرات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہمیں ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو زبردستی نہیں منوایا جا سکتا۔ امریکہ کو اگر کرنا ہوگا تو برابری کی سطح پہ اس معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ تو سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کی جتنی سبکی ہو گئی ہے بہرحال اسے اس سطح پہ آنا پڑے گا؟ سر میرا بھی ایڈ آن سبکی کا تو لفظ آپ نے میرے خیال میں بڑا اپنے عزت والا لفظ استعمال کی ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے حضور کہ اصل ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ بھی ایک طاقت ہے اور امریکہ جو ہے اس کی طاقت اپنی جگہ، لیکن ان کی جو بار بار تبدیل ہوتی ہوئی رائے ہے اس سے ظاہر ہے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان جو کہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کا یہ جو کردار ہے یہ ایک بہت عظیم کردار ہے، اور یہ کوئی اور اقتدار۔ پاکستان تو بالکل خلوص نیت کے ساتھ اس سارے معاملے کو لے کر آگے چل رہا ہے اور بہترین ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن امریکہ کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکی صدر تو مختلف سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں، روسی میڈیا بتا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ہیں وہ جنگی بیڑے پہنچائے جا رہے ہیں اور امریکی فضائیہ جو ہے وہاں پر پہنچائی جا رہی ہے، مشرق وسطیٰ میں جنگی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ مذاکرات بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں؟ پھر امریکی وزیر جنگ کا جو سٹیٹمنٹ تھا جس میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بہت اچھا معاہدہ ہے ایران کے لیے اور ایران کو اس پر اس معاہدے کو مان لینا چاہیے، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک طرف تو جنگی تیاریاں کی جا رہی ہیں امریکہ کی جانب سے اور دوسری طرف مذاکرات اور پھر پریشر بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کہ جلد از جلد معاہدہ ہو جائے اور ایران جو ہے امریکہ کی ٹرمز مان لے۔ اس ماحول میں کس طرح سے چیزیں بڑھیں گی؟ آپ نہ فکر کریں، اس میں یہ میرے خیال میں امریکن پریشر ٹیکٹکس ہیں، وہ دنیا کو اور اپنی لوکل آڈینس کو اپنی تھانے داری دکھانا چاہتے ہیں، یہ ان کی مجبوری بھی ہے۔ لیکن جہاں پچھلے سوال کا جیسے سوال کا جواب تھا اس میں یہ ہے کہ عباس اراغچی صاحب دیکھیں، اگر پاکستان کے ساتھ مشکلات ہوتی تو وہ پاکستان تشریف نہ لاتے، پاکستان کے ساتھ اتنا وارملی ملتے نہ، اور پھر پاکستان پر اعتماد نہ کرتے، اور پھر اگر وہ آئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، اپنے طور پر آئے ہیں یا اپنی لیڈرشپ سے اجازت لے کے آئے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست تو مذاکرات نہیں ہوئے، وہ تو ایکسچینج آف ورڈز بعد میں ہوگا۔ ابھی ایرانی ڈیلیگیشن اپنی ایک رائے دے کر گیا ہے پاکستان کو، پھر امریکی ڈیلیگیشن آئے گا، تو ابھی براہ راست مذاکرات تو نہیں ہوئے جس سے یہ تاثر لیا جا سکے کہ شاید کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا۔ اسٹیو وٹکوف اور جو جیرڈ کشنر ہیں ان کے ساتھ تو بیٹھنے سے پہلے بھی انکار کیا تھا نا، آپ کو یاد ہے۔ پھر کالیباف صاحب جب تشریف لائے تھے تو اس ٹائم پہ پھر جے ڈی وینس کو آنا پڑا۔ جے ڈی وینس کے تمام سپورٹنگ جہاز جو ہیں 13 جہاز یہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس سے اندازہ کر لیں، تو وہ آئیں گے دوبارہ۔ ابھی جب عباس اراغچی صاحب روس اور عمان کا بھی دورہ کر لیں گے میرے خیال میں، تب تک پاکستان ان کے تحفظات سے آگاہ کر چکا ہوگا امریکہ کو، اور امریکہ کو بھی یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ معاملات کس نہج کے اوپر کھڑے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو دیکھیں وہ جو 10 نکاتی ایجنڈا تھا اسی کے فریم ورک کے تحت ہی کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو اب امریکہ نت نئی روزانہ شرطیں لگا رہا ہے، میرے خیال میں ان کو اب ریئلائز پاکستان کروائے گا، اور میرے خیال میں کروانا شروع ہو چکا ہے، اور وہاں سینس پریویل کر رہی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ 4 دن کے بعد امریکہ کی کانگریس کے اندر باقاعدہ صدر کو وار کو اگر جاری رکھنا ہے تو اجازت پڑے گی، جو کہ فی الحال تو ملتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب چین نے کہا ہے کہ آپ اگر چین آئیں گے تو پھر آپ ایران کا معاملہ ختم کر کے آئیں گے۔ پھر ان کا ورلڈ فٹ بال کپ شروع ہو رہا ہے، پھر مڈ ٹرم الیکشن ان کے ہیں، ان کو چائنا جانا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ معاشی کیا خوشخبری لے کے آئیں گے کہ دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں، امریکہ میں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، $105-160 کے اوپر جو ہے وہ بیرل چلا گیا ہے، یہ خوشخبری لے کے آئیں گے۔ اور پھر آپ نئے ہرمز جو ہے وہ 3 مہینے ابھی لگیں گے کھلنے میں، تب تک جو ہے گلف کنٹریز کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، جو وہاں تیل کے کنویں ہیں وہ خشک ہو جائیں گے۔ اگر ایران کے ہوں گے تو کیا کویت، قطر، بحرین اور UAE کے نہیں ہوں گے؟ کیونکہ پروڈکشن تو وہاں بھی زیرو ہو کے رہ چکی ہے۔ تو یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیں اگر عرب عبداللہ صاحب، آپ نے 2-3 دفعہ چین کا ذکر کیا، تو چین یہ جو نیا سوام ایٹس ڈرون سسٹم سامنے لے کے آیا ہے، اس میں یہ سسٹم کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی آپریٹر جو ہے ایک ہی وقت میں 96 ڈرون کنٹرول کرنے کے قابل بنا دیتا ہے یہ سسٹم۔
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر معاملہ طے نہیں ہوتے تو چین یہ سسٹم ایران کو بھی دے سکتا ہے؟ جی دیکھیں، چین نے میرے خیال میں بہت ساری دعائیں پہلے ہی دی ہوئی ہیں ایران کو، مزید بھی میرے خیال میں ملتی رہیں گی، کیونکہ چین کا ایک ان کے ساتھ ایک شراکت داری ہو چکی ہے، اور بہت آپ دیکھیں دنیا ایک گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی جانب شفٹ کر رہی ہے، اور یہ گلوبل ساؤتھ جو اور ایسٹ جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر ایک بالکل نئی شرادہ بندی ہو رہی ہے، اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ویسٹ سے اب ان کو ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی۔ چائنا ہے، اس نے 4 نکاتی فارمولہ بھی گلف کنٹریز کے لیے پیش کر دیا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کو بڑا پذیرائی بھی مل رہی ہے، اور چائنا ایک رائز کے اوپر ہے، اور روس جو ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ روس کے اندر ملاقات جو ہے عباس عراقچی صاحب کی وہ کیا رنگ لاتی ہے۔ لیکن ہاؤ ایور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نسبتاً ایران کے پاس ٹائم امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ٹائم موجود ہے، ان میں ریزیلینس بھی زیادہ ہے، ان میں پیشنس بھی زیادہ ہے، ان میں بردباری بھی زیادہ ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بالکل جینوئن ثالث کے طور پر کام کر رہا ہے، اور امریکہ کو یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ آپ جو اس ٹائم پہ راستہ اختیار کر رہے ہیں اور یہ روزانہ جو آپ اپنی سٹیٹمنٹس کو تبدیل کر رہے ہیں، اس سے جو معاملات ہیں وہ گھمبیر ہو جائیں گے، جو کہ یقیناً امریکہ جیسے ملک کو سوٹ نہیں کرتے اس وقت کے اندر۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کے پاس ایران جنگ کے بعد اب جو ہتھیار ہیں وہ بھی کم پڑ گئے ہیں، دوسرا اس کی لاگت دیکھیں کہ روزانہ تقریباً $1 ارب لاگت امریکہ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ بہادر کتنی دیر تک یہ ساری چیزیں افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ تو ہمیشہ سے دنیا کے پیسے پہ چلتا رہا نا، اور دنیا کی فوجوں پہ چلتا رہا، اس بار تو نہ دنیا کی فوجیں ساتھ ہیں نہ دنیا کا پیسہ ساتھ ہے۔ 1.2 بلین $1.2 ارب جو ہے وہ روزانہ خرچ ہو رہے ہیں، $1.3 ملین پر منٹ خرچ ہو رہا ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں، کہیں آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں $1.3 ملین آ جائے تو ہم تو میرے خیال میں باقی زندگی آرام سے ہی گزاریں گے، تو وہ پر منٹ خرچ ہو رہا ہے، تو یہ مشکل تو ہے۔ اور اچھا پھر اس میں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ ماں سوائے سبکی کے اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ماں سوائے ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں، اور اپنے اتحادی لوز کر رہے ہیں، اس سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو امریکہ جو بنیادی طور پہ ابھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ ہر حالت میں وہ ایک ایسی میکنزم کو جنم دے دے جس کے تحت وہ پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو فاتح قرار دے کے نکل سکے۔ میرے خیال میں یہ شاید زمینی حقائق ہے سر، وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ ظاہر نہ تو امریکہ یہ جنگ کو زیادہ دیر تک کیری کر سکتا ہے، نہ اسرائیل کر سکتا ہے۔ ابھی ایک رپورٹ آ رہی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو امریکی فوجی ہیں وہ بھی ان کو بھی خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کے اندر جو فوجی تعداد ہے وہ بھی کم ہے، کہ وہ لانگ ٹرم میں وار میں نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے۔ تو سر جو زمینی حقائق ہے وہ تو آلریڈی ساری چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران کو ہم پتھروں کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ ابھی تو یہ بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ ایران کے جو بجلی گھر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا امریکہ کی جانب سے۔ دیکھیں جی، سارے لوگ پتھر کے وقت میں رہ رہے ہیں کہ ہم پتھر نہیں ہیں، دنیا میں پتھر موجود ہیں، تو اگر وہ پتھر کے امریکہ میں بھی پتھر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، ایران میں تو بلکہ بہت پتھریلی زمین بھی موجود ہے، تو پتھروں کے زمانے میں بھیجنا شاید ان کا یہ مطلب ہوگا۔ باقی تو میرے خیال میں آج کل پتھر کے زمانے میں کوئی بھی نہیں پہنچا، انہوں نے مختلف ممالک میں یہ کوشش کر کے دیکھی لیکن ان کو حاصل نہیں ہوا۔ دوسری جانب جو ہے خوراک کی قلت، وہ تو 85% خوراک کی قلت گلف کے اندر آ رہی ہے، کیونکہ ان کا انحصار جو ہے وہ آبی راستوں کے اوپر تھا، اور 85% وہ خوراک امپورٹ کرتے ہیں، اس لیے یہ تو ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ جہاں تک کہ اسرائیل کی بات کی آپ نے، تو اسرائیل کے تو وہ ایال ضمیر جو ہے ان کا آرمی چیف، وہ یہ بات کر چکا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ امپلوژن کا شکار ہو جائے گی، یعنی کہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ جب تک نیتن یاہو، جیسے میں نے گزارش کی کہ دل تو اسرائیلی ہے نا، جو امریکہ کے
دھڑک رہا ہے، اس کو میرے خیال میں اب ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو دل کو تھوڑا سا خاموش کرنا پڑے گا. امریکہ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور میرے خیال میں سینس پریویل کر رہی ہے. اور چند دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں جے ڈی وینس بھی آئیں گے. جے ڈی وینس کے آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو امریکی صدر ہیں وہ چائنا یاترا سے پہلے پاکستان آ کے انشاءاللہ تعالی حتمی جو ایک معاہدہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی حتمی معاہدے کو سامنے لے کے آ جائیں گے. جو ہے پریویل کرے گی اور جلد معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سارے معاملے پر ہمیں بتا رہے تھے. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے امریکی وزیر خزانہ کا ایران کے مالی وسائل کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا اعلان. اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ایرانی وفد کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقات تو ہوئی ہے، لیکن عمان اور روس کا دورہ بھی متوقع ہے اور اب یہ ڈیلیگیشن جو ہے روس اور عمان جائے گا. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں. سردار مسعود خان اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر جنیوا اور نیو یارک، چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کی ملاقات کو، اور اب جو آگے نیکسٹ ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، عمان اور روس میں بھی ملاقات کرے گا یہ ڈیلیگیشن مختلف سیاسی اتھارٹیز کے ساتھ، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ یہ قسم کا تسلسل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا دور یہاں مذاکرات کا ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان نے ہمت ہارنے کی بجائے اپنی کوشش جاری رکھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران گئے تھے. ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ علاقائی دورے پہ گئے تھے، اس میں بالخصوص قطر، سعودی عرب اور ترکیہ وہاں گئے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے دوبارہ جو ہے ان ممالک کا اعتماد حاصل کیا. اور امریکہ کے ساتھ ہماری قیادت، فوجی اور سیاسی قیادت رابطے میں رہی ہے. ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری آئی ہے کہ اسے خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائیں اور ساری دنیا کو ہولناک جنگ سے بچائیں. وہ کوششیں جاری ہیں. جو عباس عراقچی صاحب آئے ہیں، یعنی ایک مرتبہ انہوں نے پھر پاکستان کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور امریکہ کا جو بھی پروپوزل ان کے پاس تھا اس کے اوپر اپنے رد عمل کو پاکستان کو پیش کیا ہے. تو اس طریقے سے جو پاکستان بحیثیت سہولت کار، بحیثیت ثالث، بحیثیت کمیونیکیٹر اسے امریکہ کے حوالے کرے گا، اور یہ ایک قسم کی پراکسیمیٹی ٹاکس بن گئی ہیں. ہمیں امید تھی کہ یہ عباس عراقچی اور جو امریکی وفد ہے وہ ایک مرتبہ پھر ایک دور کر لیں یہاں، لیکن شاید ایسا اس وقت جو ہے کم از کم یہ ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا. لیکن بہت ہی اچھا ہوگا کہ یہ تکنیکی سطح پہ، قانونی سطح کے اوپر کچھ مذاکرات کر لیں جہاں بھی اختلافات موجود ہیں، اور اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ہر جنگ مذاکرات کی میز کے اوپر ختم ہوتی ہے. کوئی دیکھ لیجئے، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد جو ہے ویتنام کی وار، جو بھی علاقائی جنگیں ہوتی ہیں، تو یہ عالمی جنگ ہے کیونکہ اس میں 3 بر اعظم شامل ہو چکے ہیں پہلے ہی. تو پاکستان کوشش کرتا رہے گا کہ فریقین میں اتفاق رائے ہو. اگر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق ہو جائے تو پھر یہ پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ اسرائیل کو بھی بعض جو فیصلے ہوں گے ان کا پابند امریکہ کرے، کیونکہ امریکہ پاکستان کے تو اسرائیل کے ساتھ براہ راست تعلقات نہیں ہیں، لیکن امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان معاہدوں کا احترام کرے. اچھا سردار صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جنگ کے ان حالات میں جب کہ ایک طرف پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کرتی نظر آتی ہے، متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے جو ڈپازٹ کے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کیا، اور پاکستان نے الحمدللہ وہ سارے پیسے واپس کر بھی دیے، تو یہ کیوں ضروری تھا؟ کیا پاکستان پہ کوئی دباؤ بڑھانا تھا؟ کیا اسرائیل اور انڈیا کو خوش کرنا مقصد تھا، یا واقع ہی یو اے ای کی حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے؟ خلیجی ریاستوں میں خود اختلافات پیدا ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں میں، اور سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان، حالانکہ یہ ہمیشہ جو تھی بہت قریبی حلیف تھے، لیکن ان میں بھی اختلافات بدقسمتی سے پیدا ہوئے. پاکستان نے جب سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ابو ظہبی میں جو ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں جو ہے دل شکنی ہوئی.
اور اس کی وجہ سے انہوں نے جا کے تو ہندوستان کے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا متوازی معاہدہ کر لیا ہے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جو یو اے ای کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تاریخی تعلقات ہیں. یو اے ای مشکل وقت میں ہمارے کام آتا رہا ہے اور وہاں لاکھوں پاکستانی ان کا روزگار یو اے ای سے بندھا ہوا ہے. اور یو اے ای جو ہے وہ دنیا کے لیے بہت بڑی یعنی ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے پاکستانیوں کے لیے بھی. تو اس لیے یہ نہیں کہ ہمارے تعلقات کسی طریقے سے خدا نخواستہ ختم ہو گئے ہیں یا ان میں کوئی کشیدگی آ گئی ہے. جو کچھ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو اسے دور کیا جا سکتا ہے. ایک چیز میں اضافہ کر دوں کہ اس بات پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یو اے ای نے جب مطالبہ کیا تو پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ وہ یہ ڈپازٹس ان کے واپس کر سکے. کیونکہ اگر یہی مطالبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2022 میں ہوتا تو شاید ہمارے لیے مشکل ہوتا. سیلاب آیا ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے ہماری جو کرنسی وہ ڈی ویلیو ہو رہی تھی, بہت سے ہمیں مسائل تھے. سر پوری قوم اس بات پہ خوش ہے, واقعی خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا یہ ہمت اور توفیق دی کہ جس ذرائع سے بھی ہم نے وہ کیا اللہ نے وہ کام کر دیا. لیکن سر یہ بتائیے گا ایک اور معاملہ یہی یو اے ای کے حوالے سے ہی کہ انہوں نے امریکہ کو جو یہ خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے پاس ڈالر کی کمی ہوئی تو تیل کی فروخت اور لین دین کے لیے چینی یوان یا دیگر کرنسیوں کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک خبر یہ بھی ہے ساتھ ہی کہ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یو اے ای کو کرنسی سویپ کے ذریعے سے مدد کرنے کا کہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور اس کا ماڈل خود چین نے تیار کیا. میں جب 2008 میں چین میں سفیر ہو کے متعین ہوا تھا تو اس وقت جو ہے چین نے یہ سلسلہ یعنی کرنسی سواپ کا پہلے ہی شروع کر دیا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو ان تقریباً 1-2 سال میں 12 ممالک سے کرنسی سواپ کے اگریمنٹس کر دیے تھے. اس میں جو ہے مطلب ہے جو لاطینی امریکہ کے ممالک بھی تھے, یورپ کے بھی تھے, ایشیا کے بھی تھے, اور اب جو ہے ان کی کرنسی سواپ اگریمنٹ ساری دنیا میں ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ماڈل پاکستان کے ساتھ بھی ہیں. پاکستان کے ساتھ جو ہے کرنسی سواپ اگریمنٹ ہے اور یوان اور روپے کے درمیان یہ ہے. تو اگر پاکستان اور چین کے درمیان ہو سکتا ہے اور درجنوں ممالک کے چین کے ساتھ ہو سکتے تو امریکہ اور یو اے ای کے اور امریکہ اور ان ممالک میں جو خلیجی ریاستیں جو حملے کی زد میں آئی ہیں ان میرا خیال ہے کہ ان کا ایک مطالبہ جائز بھی ہے کہ ان سے پوچھ کر ایران کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا, اسرائیل کے کہنے پہ حملہ کیا گیا, لیکن وہ برے طریقے سے اس حملے کی زد میں آئے ہیں اور ان کے بلینز آف ڈالرز کے نقصانات ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کو ان کی شہرت کو جو نقصان پہنچا ہے. تو اس وجہ سے یہ ورکیبل ہے, یعنی مطلب اس کا سادہ جواب یہ ہے. لیکن سر امریکی وزیر خزانہ نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ یو اے ای سمیت کئی خلیجی جو ممالک ہیں, کئی ریاستیں جو ہیں, انہوں نے باقاعدہ درخواست کی ہے امریکہ کو کہ ان کے ساتھ کرنسی سویپ کیا جائے. میں کہوں گا کہ اکنامکلی اٹ میک سینس. اس کی وجہ یہ کہ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور اگر یہ کرنسی سواپ کریں تو یعنی ان کی کرنسیز بھی اگر آپ دیکھا جائے تو بڑی مضبوط کرنسیز ہیں. سعودی عرب کی ہو گئی, ابو ظہبی کی ہو گئی, اس کے علاوہ جو باقی سارے کے سارے جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کی کرنسیز بہت مضبوط ہیں. تو امریکہ کو کوئی خسارہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی ڈالر کی ڈومیننس تھی اس میں تھوڑا سا شک و شبہ پیدا ہو جائے گا, کیونکہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ چین نے اس قسم کا انتظام پہلے ہی کیا ہوا ہے, اور ابھی جو جنگ کے دوران ایران نے یہ کہا کہ وہ جو آبنائے ہرموز سے جو بھی جہاز گزریں گے وہ یوان میں یا کرپٹو کرنسی میں ان کو ایک فیس دیں, ٹول دیں, جس کی پہلی رقم جو تھی وہ انہوں نے اپنے سینٹرل بینک میں ڈپازٹ کر دی. لیکن سردار صاحب آپ نے چین کا ذکر کیا ہے تو یہاں یہ بھی فرمائیے گا کہ ہمارے اپنے جو صدر مملکت ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب, وہ آج ایک بار پھر 5 روزہ سرکاری دورے پہ چین تشریف لے گئے. تو یہ موجودہ صورتحال میں آپ ان کے اس دورے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چین اور ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں, اور بعض جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یا جو دورے ہوتے ہیں وہ پہلے سے طے ہو جاتے ہیں. اور اس سال جو ہے ہم نے جو سفارتی تعلقات قائم کیے تھے اس کی 75th اینیورسری بھی ہے.
تو علامتی طور پر بھی ہمارا وہاں جانا بہت ضروری ہے. کوئی نہ کوئی نمائندگی اگر کوئی اس قسم کی تقریب ہو رہی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے اس جنگ کے دوران ہی یعنی مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں ہمارے نائب وزیر اعظم بھی چین کا دورہ کر کے آئے تھے, اور اس دورے کے دوران دونوں ممالک نے 5 نکاتی اعلامیہ جاری کیا تھا, جس کے تحت جو ہے انہوں نے یہ پورے کا پورا ایک نقشہ دیا کہ کس طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان یا ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو سکتی ہے, مکالمہ ہو سکتا ہے, اور کس طریقے سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ سے فری فار نیویگیشن قرار دیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلیٰ سطح پہ یہ مشاورت جاری رہنی چاہیے. آپ دیکھیے کہ جو ممالک حالت جنگ میں ہیں وہ بھی دورے کر رہے ہیں, اور جو نہیں بھی ہیں, مثال کے طور پر جو ہے آپ نے اس وقت دیکھا ہوگا کہ یوکرین کے صدر جو حالت جنگ میں ہیں وہ یہ خلیجی ریاستوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور یہاں جو ہے اپنے لیے حمایت تلاش کر رہے ہیں. تو یہ اس دورے کے اوپر ہمیں میں نے یہ کہا کہ یہ دورہ یقیناً ضروری ہوگا, جس وجہ سے صدر پاکستان بالکل ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں مختلف ممالک جو ہیں فیصلے کر رہے ہیں اپنی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے. کچھ اہم قانون سازی بھی کی جا رہی ہے, کرنسی سویپ کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں بتا رہے تھے. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے ایرانی کرنسی کی ٹریڈنگ میں اضافہ, لوگوں کا راتوں رات کروڑ پتی بننے کا خواب پورا ہوگا, اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ایرانی کرنسی میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے. اوپن مارکیٹ میں ایرانی ریال کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے اور 1 کروڑ ایرانی ریال اب 8 سے 10 ہزار پاکستانی روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے, اس معاملے پر بات کرتے ہیں. ظفر پراچا, صدر ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر پراچا صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا وجوہات ہے ایرانی ریال کی ٹریڈنگ میں اچانک جو تیزی آئی ہے, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم جناب. دیکھیے جی, ایرانی ریال میں جو تیزی آئی ہے, جو جنگ سے پہلے ایرانی ریال تھا پاکستانی 10,000 سے 15,000 روپے کا 1 کروڑ, ٹھیک ہے. اور جب جنگ شروع ہوئی تو یہ گر کے ڈی ویلیو ہو کے 2,500 روپے کا 1 کروڑ ہو گیا ایرانی ریال. اور اب جب بات مذاکرات کی شروع ہوئی تو واپس 10-12 ہزار پہ آ گیا. اور اس وقت جب مذاکرات میں تھوڑا تعطل پیدا ہوا تو پھر 8,000 10,000 ویری کر رہا ہے. کل تو 8,000 سے نیچے آ گیا تھا, آج 8,000 سے اوپر آ گیا ہے. تو یہ جو جنگ کے جیسے جیسے صورتحال چینج ہو رہی ہے یا مذاکرات کے جو صورتحال چینج ہو رہی ہے ویسے ویسے یہ ریٹ ویری کر رہا ہے. اچھا پراچا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں اور بین الاقوامی مارکیٹ میں دونوں جگہوں پہ ایرانی جو ریال ہے, ایرانی روپیہ, اس کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرمائیے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جی, اگر تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے ایرانی ریال کو دیکھیں تو وہ اس کی کنورجن ایک طرح کی فریز ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ امریکہ نے اس کی کنورجن جو ہے نا, کیونکہ ان پہ سینکشنز ہیں, تو ایز پر پاکستانی 2,500 روپے کا 1 کروڑ ریال بنتا ہے انٹرنیشنل ریٹ کے حساب سے. اچھا, اب جو پاکستان میں جو ریٹ زیادہ ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. پاکستان کی بارڈر ٹریڈ جو ہے وہ ایرانی ریال میں ہوتی ہے اور فزیکل نوٹ آتے جاتے ہیں وہاں. دوسرا, پاکستان کے جو بلوچی خاندان ہیں بہت سارے, وہ منقسم ہیں, آدھے پاکستان میں ہیں بلوچستان میں, آدھے ایران میں ہے, تو ان لوگوں کا فریکوینٹ آنا جانا ہے. تیسرا جو ہے, ہمارے یہاں زائرین بہت جاتے ہیں زیارات پہ. تو یہ 3 ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے فزیکل کرنسی نوٹس اویلیبل بھی ہیں. اچھا, پاکستان میں بڑی. لیکن پراچا صاحب, بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو پہلے بھی تھیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ زائرین پہلے نہیں جاتے تھے؟ کیا بلوچی خاندان پہلے وہاں پہ آدھے سے زیادہ ادھر اور ادھر نہیں رہتے تھے؟ یہ تو پہلے بھی وجوہات تھی. آپ یہ فرمائیے کہ عام پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو کرنسی کا لین دین ہے,
کیا یہ واقعی ہی امیر ہونے کا موقع ہے یا پھر بالکل ہی دھوکہ ہے؟ جی دیکھیے جی، یہ تو بالکل شارٹ کٹ والی بات ہے. امیر ہونے کے لیے لوگ خرید رہے ہیں. اسی وجہ سے جو آپ نے باتیں کی کہ پہلے بھی یہ تھا، بالکل صحیح بات ہے. میں نے تو جو آپ کو وجہ بتائی نا کہ وہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ نہیں بھی بڑھا تو ہمارے ادھر کام آ جائے گا اگر اس کی ویلیو کم ہو گئی تو. یہ مجھے آپ کو پہلی بات بتانے کا مقصد یہ تھا. لیکن جو اس وقت ایک ایرانی ریال کی جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، وہ اس ہائپ کریٹ میں ہونے میں صرف اور صرف ایک یہ وجہ ہے کہ یہ ایرانی ریال کی کنورژن بڑھ جائے گی. ایران کے ساتھ جب مذاکرات امریکہ کے ہو جائیں گے تو فائنینشلی جو اس کی جو کنورژن ہے انٹرنیشنلی وہ جمپ لگائے گی. سر فائدوں کے ساتھ ساتھ نقصانات پر بھی بات کرنی چاہیے. آپ نے بالکل درست بات کہی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے گا. ایرانی ریال ہم نے دیکھا کئی طویل عرصے سے دباؤ کا شکار بھی رہے، مختلف پابندیاں تھیں، لیکن اگر ایک ڈی ویلیو کرنسی میں سرمایہ کاری کیا سمجھتے ہیں کتنی محفوظ ہے، اور اگر اس کی ویلیو بڑھتی نہیں ہے، کم ہو جاتی ہے، تو اس میں کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، جو بھی اس میں انویسٹمنٹ کرے انتہائی محتاط ہو کے کرے، اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے، فیکٹس اینڈ فیگرز کو دیکھ کے، اور فائنینشیل کے ساتھ ساتھ جو میں نے گراؤنڈ ریئلٹی کا ہے اس کو دیکھ کے کرے. تو نقصانات کے چانسز بھی اتنے ہی ہیں جتنے فائدے کے ہیں، برابر ہے. اب کچھ لوگوں کی ایپیٹائٹ ہوتی ہے کہ رسک لینے کی، وہ صرف اس میں ایرانی ریال ہی نہیں آتا. کبھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا گولڈ کی ریلی چل رہی تھی، اس میں لوگوں نے رسک لیا، خوب کمایا بھی، نقصان بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. پھر سلور جس کو چاندی کہتے ہیں، پھر اسٹاکنگز کے اندر، پھر آئل کے اندر، کموڈیٹیز کے اندر. تو یہ جو لوگ اس مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں رسک لینے والے، مور رسک مور گین، مور رسک مور لاس. سر یہ وہ لوگ عرف عام میں اس کو سٹہ بازی کہتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سٹہ باز ہیں وہ اس طرح کے موقع سے فائدہ اٹھا کے تو غریبوں سے بھی اور لوٹ لیتے ہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے. اس کو سٹہ بازی کہتے ہیں، یہ سٹہ بازی ہے. اور اس کے اندر ایک دو لفظ کا میں اضافہ کر دوں، مینوپولیشن اور اسپیکولیشن. جو آپ سٹہ بازی کہہ رہے ہیں اردو میں وہی ہے، یعنی کہ کارٹل بنانا یا ایک ہائپ کریٹ کرنا، ایک ماحول بنانا، سینٹیمنٹس بنانے لوگوں کے کہ یہ بڑھ جائے گا، یا یہ کہ کم ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے کہ سٹے بازی کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں، وہ ایک مارکیٹ میں فضا قائم کرتے ہیں کہ جی ایسا ہو جائے گا، اور وہ لوگ اس طرف خریداری پہ لگ جاتے ہیں. اچھا صاحب، آپ کیونکہ کرنسی ایکسچینج کمپنیز جو ہیں اس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں تو خاص طور پہ جو آپ جیسے قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو یہ ان کا تو یہ ماننا اور کہنا ہے کہ شاید یہ کرنسی ایکسچینج میں کچھ سالوں سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے اپنے کاروبار کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو بطور ایک ایکسپرٹ کے ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ پھر جو عام لوگ جن کے پاس نہ لائسنسز ہوتے ہیں نہ کوئی چیز ہوتی ہے، وہ حوالے اور ہنڈی کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، ایسے میں جب ایرانی پارلیمنٹ میں کرنسی نوٹ بدلنے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، اگر وہ کرنسی نوٹ بدل لیتے ہیں تو پھر اس سارے عمل کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ اگر وہ کرنسی نوٹ بدلنے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو پھر نقصان ہے. ٹھیک ہے جناب، اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے نوٹ ایران چلے جائے اور ایران میں جا کے ہم چینج کرائیں. یہ تو ہر آدمی کا ایکسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جو میں نے پہلے آپ کو بات کہی کہ جو لوگ زیادہ اس میں انویسٹمنٹ جو کر رہے ہیں 3-4 وجوہات کی بنا پہ کہ ہمارا یعنی کہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک کو یہ بینیفٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں زائرین، میں نے کہا، یا ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ ہوتی ہے. 2 بات، اور تیسرا یہ جو خاندان آپس میں جو تقسیم ہوئے وہ آتے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ ایکسیس ہے کہ ہم ان نوٹوں کو چینج کرا سکتے ہیں. لیکن اس کی قیمت میں فرق ضرور آئے گا، ویلیو ضرور کم ہوگی. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے
کہ ایران اگر اس وقت نوٹ بدلے گا تو اس کو معاشی طور پہ بہت بڑا دھچکا لگے گا، اس کی کریڈیبلٹی کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، کیونکہ ایرانی کرنسی بے انتہا یعنی کہ کچھ نہیں تو $2-4 بلین کی ایران سے باہر سرکولیٹ کر رہی ہے اندازاً، تو ایک دم سے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا ان کی وقتی طور پر تو ان ڈیمانڈ ہے ابھی ایرانی کرنسی، اور جس طرح سے پاکستان کے اندر خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے وہ اس سٹے بازی کا بہت شکار ہو جاتا ہے۔ ایون آج ہم بات بھی کر رہے تھے ہمارے کولیگ سے، وہ بتا رہے تھے جس سپیڈ سے ایرانی کرنسی خریدی گئی اب اسی سپیڈ سے لوگ واپس بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ظاہر نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ تو کیا لگتا ہے ایرانی کرنسی خریدنے والوں کو اب کیا ہدایات دیں گے، کس طرح سے ان کو اویئر کریں گے آپ؟ دیکھیے جی، میں تو یہ کہوں گا ایرانی کرنسی خریدنے والوں کو کہ جیسے ہم نے اپنے کاؤنٹرز پہ کہا ہوا ہے اوور آل کہ بھائی کوئی غریب آدمی خریدنے آئے تو اس کو منع کر دو، اس سے کوئی نہ لو، ٹھیک ہے۔ ایک بات میں یہ کہوں گا کہ بھائی بہت محتاط ہو کے خریدیں، لیکن میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے اس کے ساتھ کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نہ لو اور وہ بڑھ جائے تو وہ آ کے ناراض ہوتا ہے، اور کسی کو کہتے ہیں لے لو اور کم ہو جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ میں تھوڑی سی 2-4 مثالیں دینا چاہوں گا بٹ کوائن کی۔ اگر وہ 2010 میں جو پہلا جو سودا ہوا تھا 2 پیزے بکے تھے 10,000 بٹ کوائن میں، کہیں پہ 70,000 کی بھی بات ہوتی ہے لیکن جو رپورٹڈ ہے وہ 10,000 بٹ کوائن 2010 میں، اور اس کے عوض 2 پیزے خریدے تھے۔ اچھا، اب بٹ کوائن $1,00,000 کا ہے۔ ہم نے ہمیشہ لوگوں کو منع کیا۔ اسی طرح وہ ہمیں مثال دیتے ہیں کویتی کرنسی کی، عراقی کرنسی کی، افغانستان کی، جو بھی پچھلے دنوں بوروں میں بکتی تھی، اب وہ $3 سے اوپر کی ہے۔ اسی طرح میں بات کروں گا گولڈ کی کہ گولڈ کہتے تھے 1 لاکھ ہو جائے گا، وہ 5.5 لاکھ ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج جب 25,000 پہ تھا کہتے تھے 1 لاکھ ہو جائے گا، وہ 2 لاکھ ہو گیا۔ اسی طرح چاندی ہے، دیگر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب معاشی جب جنگی حالات ہوتے ہیں یا معاشی کرائسس آتے ہیں یا کووڈ ہوتا ہے تو یہ چیزوں کے اتار چڑھاؤ چلتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہوگا۔ اگر ہم کہہ سکتے ہوتے تو سب بالکل جنگی حالات میں اور معاشی کرائسس میں خاص طور پر اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے دور ہی رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ظفر پراچا صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، سارے معاملے پہ ہمیں بتا رہے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام سے دیجیے ہمیں اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔